अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अकबर बाजवा। एक बड़ी आइकॉनिक फिल्म है 1990s की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरी जनरेशन के तो मेरा ख्याल है तमाम लोगों ने वो फिल्म देखी हुई है। इट्स कल्ट मूवी बन गई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं अज़राए तफन्नुन उस पर यह कहूँगा कि मुझे आपसे इजहार हमदर्दी है। बहरहाल वो फिल्म क्या है, जो लोग उसमें उस स्टोरी को जानते हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ हैव सीन दैट फिल्म। छोटे बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो इंडियन पंजाब उसमें एक मेजर पार्ट है। और वो ये है कि जनाब वो सरसों के लहलहाते खेत और शाहरुख खान और काजोल तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो सरसों के खेतों में वो गाना। और फिर उसके बाद मुझे तो याद है वो अभी तक ये मामला रहता है, सरसों के खेत जहाँ नजर आते हैं लोगों का दिल होता है कि कोई तस्वीर ऐसी शूट की जाए कि वो उस आइकॉनिक जो फ्रेम्स हैं उनको रिक्रिएट किया जाए। एनीवेज वो अमरीश पुरी साहब होते हैं, वो एक इंडियन पंजाबी होते हैं और वो इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में, और फिर वहाँ से वो अपनी पूरी फैमिली को वापस पंजाब शिफ्ट करते हैं। और फिर वो एक पूरी स्टोरी कि जनाब किस तरह से वो राज और सिमरन आपस में मिलते हैं और पंजाब का जो कल्चर उसमें दिखाया। और फिर घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, वो गाना है उसके अंदर, उसमें लहलहाते खेत नज़र आ रहे हैं। फिल्म है 1995 एंड एट द वेरी सेम टाइम 1995 में एक्चुअली पंजाब के अंदर जो हैरोइंग टेल्स हैं, जो हॉरर्स हैं, जो खौफनाक कहानियां सतलुज फिल्म में नजर आईं, वो उसके बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल उससे ऑपोजिट है कि यहाँ पर दूसरी तरफ बर्बरियत और जुल्म क्या था, लेकिन उधर जो फिल्म के अंदर पंजाब दिखाया गया वो कुछ और था। ये मेरा आज का मौजू नहीं है और ये बात कोई मेरे भी जहन के अंदर नहीं आई, अचानक इत्तेफाक से मुझे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला जिसमें बुनियादी तौर पर यह कंपैरिजन किया गया। ये आर्टिकल लिखा संपत शर्मा साहब ने और उसमें उन्होंने ये कंपैरिजन किया और कहा कि इन हाइंडसाइट अब अगर हम सोचते हैं तो यूं महसूस होता है कि उस वक्त वो एक पीआर कैंपेन थी, गो कि वो एक इंतहाई सुपर डुपर हिट फिल्म रही और एक लंबे अरसे तक वो सिनेमाज पे राज करती रही। और मतलब आज वो हम जानते हैं कि वो एक कल्ट फिल्म का एक दर्जा उसको हासिल है। बट अब जाके जहन के अंदर ये आता है कि ये संपत शर्मा साहब कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि वो उस वक्त महसूस हुआ है कि वो जो असल में पंजाब में जो मामला चल रहे थे उनको छुपाने के लिए और एक मैसेज अब्रॉड देने के लिए कि नहीं जी एवरीथिंग इज हंकी डोरी, यहाँ पे तो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बल्कि उसके बरक्स हैं, एक इमेज क्रिएट किया गया उस फिल्म के थ्रू। ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल संपत शर्मा का छापा और इस पर बात की कि सतलुज तो ठीक है बैन हुई 2 दिन ही सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद, और साथ ही कहा कि जरूरी है इस फिल्म को, सतलुज को दिखाया जाना चाहिए था, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बट मीडिया की मैं आज बात करने लगा एंड आई विल मेक अ कंपैरिजन। अगर तबाह नाजुक पर गरा ना गुजरे तो मैं पाकिस्तान के साथ कुछ कंपेयर करूंगा। और फिर जब मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं बाकी भी जो आउटलेट्स हैं उन्होंने ये जो बैन हुई है सतलुज फिल्म 2 दिन के बाद ही, इस पर रिव्यूज़ क्या हैं, इस पर बातचीत किस अंदाज में हो रही है। तो मैंने जो मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ पब्लिकेशंस इंडियन जब मैंने उठाई तो उसमें सबसे पहले ख्याल जाता है लामहला द हिंदू की तरफ। सबसे बड़ा इंडिया का अखबार है द हिंदू। अच्छा, वहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव रिव्यू नज़र आया। वो उस पॉजिटिव रिव्यू में कहा गया ये जो फिल्म है इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट। हैरान हुआ मैंने कहा अच्छा जी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, और उन्होंने कहा कि ये वाइटल मिरर हेल्ड अप टू मशीनरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, कि ये एक इतना जरूरी आईना है, सहाफत आईना है ना, जर्नलिज्म इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। शीशे का कसूर नहीं होता कि शक्ल कितनी बुरी है, शीशे ने वो दिखाना है, जो जैसी शक्ल होगी वो दिखानी पड़ेगी, कहाँ पर जख्म है, कहाँ पर धूल है, कहाँ पर मैल है, शीशा वही दिखाएगा कि जैसी शक्ल होगी। तो खैर द हिंदू ने इसमें तारीफ की और एक पूरा एक एक्सप्लेनर भी साथ दिया कि ये सब मामला क्या था। एनीवेज मैंने फिर उसके बाद एक और, अभी आपको समझ आ जाए कि मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ, एनडीटीवी को देखा। तो एनडीटीवी में एक पॉजिटिव क्रिटिक रिव्यू दिया सैबल चैटर्जी ने इस फिल्म के बारे में, जो 2 दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से उतार तो ली गई, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि ये एक्सटेंसिव क्रिटिकल कवरेज और ये जो बैन किया गया है ये नहीं होना चाहिए था। एंड एट द वेरी सेम टाइम आगे आ जाइए तो एक और बड़ी पब्लिकेशन आप उसको कह सकते हैं scroll.in, वहाँ पर मैंने देखा तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिव्यू मुझे वहाँ पे ये नंदिनी रामनाथ का नजर आया।
اور اس کو جو ورڈ میں نے اس میں سے جو میں نے آپ کو بتانے کے لیے رکھے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہیروئنگ ہارٹ رینڈنگ کرونیکل آف دا کانسیکوینس آف انچیکڈ اسٹیٹ پاور. اس وقت بھارتی پنجاب میں کیا ظلم مظالم ڈھائے گئے ان پر آج بات کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انڈیا ابھی بھی وہ جو ملیٹنسی تھی اس وقت کے پنجاب میں 95 تک, اس سے تو شاید نکل آیا ہے, لیکن وہ معاملہ خالستان والا وہ تو نہیں رکا ہوا. ابھی بھی کینیڈا کے اندر یہ جب 2-4 روز پہلے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے امریکہ کے اندر جو بات کی ہے لارنس بشنوئی گینگ کی اور دیگر کی, کہ کس طرح یہاں پہ وہ نجر کو اسیسینیٹ کیا گیا, اور وہاں پر جو ایک پوری وہ ابھی بھی ایک شکل کے اندر ایک موومنٹ کہہ لیجیے, آپ اس کو یوں کہہ لیجیے, ایک نوئسنس اچھی خاصی انڈیا کے لیے ابھی بھی وہ موجود ہے, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ نے جو ان چیکڈ بروٹل فورس کا استعمال انڈین سکھ کے خلاف کیا تھا وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں آتا ہوں اصل پوائنٹ کی طرف. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت بھی چاہے وہ فلم 2 دن کے بعد اتار دی گئی OTT پلیٹ فارم سے, ایسی پبلیکیشنز, ایسے جرنلسٹ, ایسا جرنلزم موجود ہے جو کم از کم ریاست کو شیشہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ اتار کر غلط کیا ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا, اس پر کرٹیسزم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے میڈیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے, اور پرانی جو اس وقت کیا ظلم زیادتیاں ہوئی تھیں ان کو وہ سامنے لے کر آ رہا ہے. تو خیر میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. ایکچولی جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا, انڈین صحافی, انڈین جرنلزم ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہے وہاں پر کہ وہ فلم ہٹی 2 دن کے بعد تو اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے, اس فلم کو بنانے والوں پر, اس پوری ٹیم کو ایک خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, اور سیلف کریکشن کا میکنزم ہوتا ہے حضور بنیادی طور پر جسے آپ صحافت کہتے ہیں. اٹ از ون آف دا 4th پلر آف اسٹیٹس, اسی وجہ سے کہ اس میں سیلف کریکشن کا میکنزم باقی رہتا ہے. کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا. آٹوکریسیز جو ہوتی ہیں ان کے انجام ہم نے ہسٹری میں دیکھے ہیں. میں اب یہاں پر پھر اگین دست بستہ گزارش کروں گا کہ صحافت جرم نہیں ہوتا. ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ مس انفارمیشن اس دور جدید کا, اس ماڈرن دور کا ایک بہت بڑا ایک ایسا فینومینا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم چیز ہے. جیسے وار نے, فیمن نے, پلیگ نے انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا, جس کو آپ سیاپا کہتے ہیں, وہ انسانوں کے لیے ہمیشہ رہا. تو اس وقت کی جو ماڈرن چیز ہے وہ مس انفارمیشن ہے. اس سے کس طرح سے بچنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. جو مس انفارم کرے اس کے خلاف قوانین ہونے چاہیے, ان پر کیس ہونے چاہیے, لیکن جو جائز تنقید ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس سے سوسائٹیز امپروو کرتی ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. ناؤ کم ٹو پاکستان. آپریشن شابان, آج پتا چلا کہ اس آپریشن کا نام ہے جو اس وقت بلوچستان میں جاری ہے 5 جولائی سے آن ورڈز, اور یہ ضروری ہے خدا پاکستان کو اس میں کامیاب کرے, دہشت گردوں کے خلاف فتح یاب کرے, اور یہ جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے یہ ختم ہو. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم میرا کوشچن, میرا آرگیومنٹ آج جرنلزم کے حوالے سے, یا پاکستان کے اندر کتنے پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں کہ جو آزادانہ بلوچستان میں جو لوگوں کے گورننس کے مسائل ہیں صرف انہی کو رپورٹ کر سکتے ہیں. صرف انہی معاملات کو بھی کیا کوئی ٹی وی چینل یہاں پر رپورٹ کر رہا ہے یا کیا ہے کسی نے, یا اجازت ہے کسی کو کرنے کی, جو لوگوں کے وہاں پر مطالبات رہتے ہیں, سمپل مطالبات. میں کسی ایسے مطالبے کی یہاں پر بات نہیں کر رہا کہ جو بہت ہی ایک ملک کے خلاف قسم کا مطالبہ یا نعرہ ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جائز مطالبات کی بات کر رہا ہوں جو بلوچستان کے لوگوں کے اصل مسائل ہیں, نوکریوں کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, مسنگ پرسنس کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے, وسائل پر اختیارات کے حوالے سے, وہ بھی پاکستان کے میڈیا چینلز کور نہیں کر رہے. اور صورتحال یہ ہے کہ بیوروز بند ہیں پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز کے. کوئٹہ میں اب بیوروز نہیں ہیں اس طرح سے, جس طرح سے کسی دور میں 2006-07 میں جب میں نے ٹی وی جرنلزم کا آغاز کیا تو ایک بیورو ہوتا تھا باقاعدہ, DSNGs موجود ہوتی تھیں, وینز, OB وینز موجود ہوتی تھیں جو کہ لائیو کوریج کے لیے یوز ہوتی تھیں. وہ سب نے آہستہ 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 فار ون ریزن اور انادر بلوچستان سے, کوئٹہ سے وہ نکال لی. اب اس کے نقصانات ہیں اپنی جگہ پر, جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ میڈیا ایک معاشرے کا مرر ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, سیلف کریکشن میکنزم ہوتا ہے. انڈیا میں جو مرضی کہہ لیں اور اپنی قباحتیں بھارت کے اندر موجود ہیں انڈر مودیز رجیم, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم بھائی صحافت ہے نا, کچھ نہ کچھ وہاں پر چل رہا ہے. بلوچستان چھوڑ دیجیے, آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان کہ کتنے بڑے ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا, یا ان کو اجازت ہے وہاں پہ جانے کی, یا انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے, سیلف سینسرشپ کر لی ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم نے ایک ہی طرف کا موقف دینا, دوسرا نہیں دینا.
بلوچستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز گئے ہوئے ہیں جو وہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جناب یہ تمام جگہ ہماری ہیں, بہترین معاملہ ہے, تو مین اسٹریم میڈیا کہاں پر ہے؟ کیا کوئی ایکچوئل سچویشن بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کی بتا رہا ہے؟ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ان دا ارسٹ وائل USSR, اسٹالن آپ سب جانتے ہیں, ایک ڈکٹیٹر. اسٹالن نے جو ایک آئرن کرٹن جو بچھایا ہوا تھا, اگین سینسرشپ تھی شدید قسم کی, ایک 1930s میں 1936 آئے گئے, ہاں, ایک بڑی مشہور زمانہ پکچر ہے. وہ بنیادی طور پر ایک پروپیگنڈا پوسٹر تھا اس وقت, اور اس میں کیا تھا کہ اسٹالن ایک چھوٹی بچی گیلیا کے ساتھ, 6 سال کی بچی تھی, اس کے ساتھ وہ اسٹالن بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پاپا اسٹالن ٹاؤٹ کیا گیا کہ جی پاپا اسٹالن دیکھیں کیسا ایک رحم دل اور کیسا فادرلی فگر ہے اسٹالن فار دا رشینز. اور ہوا یہ کہ وہ ہر جگہ کے اوپر پورے رشیا کے اندر دکانوں پر, آفیسز پر, چوک چوراہوں پر وہ پکچر بڑی چھوٹے سائز میں وہ لگنا شروع ہو گئی, پاپا اسٹالن ود دیٹ ینگ گرل گیلیا. وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جو گیلیا تھی وہ کچھ زیادہ, اس کو جب اٹریکشن ملنا شروع ہوئی, اٹریکشن سے مطلب ہے کہ پاپولیرٹی ملنا شروع ہوئی, لوگ اس کی طرف ہی متوجہ ہوئے, تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی آٹوکریٹک ریجیمز ہوتی ہیں پھر وہ ڈر بھی جاتی ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا, اس کے باپ کا نام تھا آرڈن مارکیزوف, اس کو ایک جھوٹے الزام میں, جاسوسی کے الزام میں پکڑا گیا اور اس کو سزا دے دی گئی. اور بڑا سادہ سا معاملہ تھا. اب پاپا اسٹالن کا کیا کرنا ہے؟ پاپا اسٹالن نے ایک اور بچی پکڑی, چھوٹی بچی سے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروپیگنڈے کے طور پر ایک اور پوسٹر بنایا اور وہ آگے جاری کر دیا. ناؤ لیٹ می کم ٹو دا پوائنٹ. وہ ایک ہیٹروجنس سوسائٹی تھی, وہ ہوموجنس سوسائٹی نہیں تھی, وہ چین نہیں تھا. وہاں پر مختلف قومیتوں کے مختلف مذاہب کے لوگ بستے تھے. وہاں پر وہ آئرن کرٹن کام نہیں کیا, الٹیمیٹلی وہ USSR ٹوٹ گیا. ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ایسے ممالک جہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, تو سیلف کریکشن کا میکنزم امپورٹنٹ ہوتا ہے. جہاں پر طاقت ایک جگہ پر مرتکز ہو جائے بہت زیادہ, وہاں پہ سیلف کریکشن ختم ہو جاتی ہوتی ہے. اور میں وہی بات عرض کر رہا ہوں بار بار, عقل کل, تمام عقل کا مالک کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا یا چند اشخاص نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسیز یوں ہی رن کرتی ہیں. ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر جب تک یہ میکنزم رہتا ہے جس کو دیکھنے والا میڈیا ہوتا ہے, ہاں میڈیا اگر کہیں سے اسپانسرڈ ہے, جھوٹی خبریں چلا رہا ہے, مس رپورٹ کر رہا ہے, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے, پکڑیں اس کو, لیکن ان کورٹ آف لا پروو بھی کریں کہ یہ مس انفارمیشن ہے. یہ نہیں کہ آپ نے یعنی کہ ریاست نے کہہ دیا یہ درست ہے تو اس پر تنقید نہ کی جا سکے. تنقید کرنے کا مقصد کیا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے یا کسی ادارے کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک درد ہے. 25 کروڑ کا پاکستان ہے تو 25 کروڑویں حصے کا حصہ تو میرا بھی ہے نا اس کے اندر. تو میں اس کے لیے اگر درد رکھتا ہوں یا کوئی اور XYZ اس کے لیے درد رکھتا ہے یا صحافت ہے, میڈیا, تو یہ سب پاکستانی ہے, مل کے اس کے لیے بات کر رہے ہیں, تو ان کو بات کرنے دیجیے. وگرنہ دنیا کے اندر وہ معاملات جیسا میں نے آپ کو ابھی USSR کی ایگزامپل دی وہ نہیں رہتا. پھر اگین کمنگ بیک ٹو انڈیا, جیسا معاملہ جرنلزم کے اندر, وہ ایک دیکھیے نا ایک صورتحال, میں نے آپ کو کتنے نوٹیبل نام بتائے ہیں وہاں کی پبلیکیشنز کے, میڈیا کے, جرنلزم کے, جنہوں نے کم از کم یہ بات کی ہے, جرت کر رہے ہیں اور اجازت ملی ہوئی ہے, دینی چاہیے اتنی اجازت. پھر اگین دوبارہ ایک اور چیز رپیٹ کر دوں, وہ جو مظالم ہیں اس وقت کے سکھوں کے ساتھ پنجاب میں, اس پر بعد میں کمیشن بنا تھا, اس میں بعد میں پولیس والوں کو سزائیں ہوئی تھیں, اس میں بعد میں یہ مانا تھا ریاست نے کہ اتنے ہزار سکھ غائب کیے گئے, نامعلوم کر دیے گئے اور وہ قتل ہوا ان کا, یہ مانا. یہاں سے سیلف کریکشن سٹارٹ ہوئی. غلطی ماننے سے چیز ٹھیک ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا بنیادی ترین طریقہ یہ ہے کہ اعتبار رکھیے, پاکستانی سب وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ. اگر کوئی صدق کے دل سے تنقید کرتا ہے اس وجہ سے دیٹ ہی وانٹس بیٹرمنٹ آف پاکستان اور آپ کے نظریے سے اختلاف کرنے کی جسارت کرتا ہے, تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے. میں اپنا آرگیومنٹ یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کہ میڈیا جن معاشروں میں آزاد رہتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو, اپنی غلطی کو سدھارنے کے موقع دگنے ہو جاتے ہیں. ہاں, جاتے جاتے یہ بھی عرض کر دوں, اگر ہم چین کی ایگزامپل ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ دیکھیں چائنا کے اندر وہ کیسے وہ وی چیٹ کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں اور ایک وہ پوری سرویلنس اسٹیٹ ہے, اور میڈیا تو وہاں پر تو کچھ نہیں بول سکتا یہ سب معاملہ. تو آپ یا ہم یا ڈیموکریسیز یا وہ معاشرے جو ہیٹروجنس ہیں, ہوموجنس نہیں ہے چائنا کی طرح, وہ یہ کام افورڈ نہیں کرتے.
چین کے اندر نمبر 1 کبھی ڈیموکریسی نہیں رہی. نمبر 2 چائنیز ایک باقاعدہ ایک وہ قوم ہے, باقاعدہ وہ ان کی جو بادشاہتیں رہی ہیں. یہاں پر ایک فیڈریشن چل رہی ہے جس میں 4 صوبے اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں. ان چاروں کی اپنی تاریخ ہے, ان چاروں کا اپنا تشخص ہے, ان چاروں کی اپنی ثقافت ہے, ان چاروں کے اپنے اپنے ہیروز ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے دے آر پارٹ آف پاکستان, لیٹ دم بی. اس ڈائیورسٹی کے اندر ہی خوبصورتی ہے. ہاں پھر وہی جو بات میں کر رہا تھا, چلے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے بیچ میں, اس کو میں اب کلوز کر دیتا ہوں. ایسی سوسائٹی میں جیسی ہماری ہے, یہاں پر میڈیا کا ہونا ضروری ہے. آئرن کرٹن ان سوسائٹیز میں نہیں ورک کرتا فار لانگ جہاں پر اس طرح کی صورتحال قومیتوں سے متعلق. اس میں کوئی صوبائیت کی لسانیت کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن اگر کوئی بلوچ ہے, ہی از اے پراؤڈ بلوچ, آئی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. آئی ایم اے پراؤڈ پنجابی, the others shall respect that. If someone is a proud Pakhtun or a proud Sindhi, the others must respect that, and together we become Pakistan. But hear out everyone else also. Thank you very much.